बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमारे चैनल पे बहुत सारे मुझे कमेंट्स मिले और बहुत सारे लोगों ने ये मैसेज किया कि दुरूद शरीफ की फ़जीलत पे कोई वीडियो बनाइए और बताइए कि दुरूद शरीफ के मुतल्लिक़ मतलब उसकी फ़जीलत क्या है। यानी फ़जीलत तो बहुत है, ये सब जानते हैं, लेकिन आम रूटीन से हट के जैसे कि लोग बयान करते हैं तो उसमें क्या है। तो नाज़रीन, मैंने बाबा जी इरफानुल हक साहब को, जिनसे मैंने रूहानियत सीखी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, मेरे बहुत ही मोहतरम बुज़ुर्ग। मैं यकीन कीजिए कि जितनी रिस्पेक्ट बाबा जी इरफानुल हक साहब को देता हूँ, दुनिया में मैंने बहुत ही कम बंदों को रिस्पेक्ट जो कि मौजूद हैं वो दी है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपने वालिदैन से जो है वो बढ़कर नहीं दी तो उनसे कम भी नहीं दी। बाबा जी इरफानुल हक साहब का ये मकाम है मेरी नज़र में। तो उन्होंने दुरूद शरीफ के मुतल्लिक़ बड़े प्रोग्राम किया और उसमें जो है वो बड़ी अहमियत पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत बोला। नाज़रीन, दुरूद शरीफ के बारे में अगर आपको ये बताया जाए कि ये एक ऐसी फ़जीलत, ये एक ऐसा इनाम है, अगर हम ये कहें कि इनाम है, ये उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हम लोग, ये हम लोगों के लिए इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा इनाम है जो आज तक इससे पहले किसी रसूल, किसी पैगंबर, किसी नबी की उम्मत को ये नसीब नहीं हुआ जो हमें हुआ। सुभान अल्लाह, क्या ही फ़जीलत है फिर इसकी, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। एक तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ही शान, बयान से भी बाहर, इतनी आली शान। और उसके बाद ये दुरूद शरीफ, ये भी तो सलाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इसकी क्या शान होगी। नाज़रीन, इसकी शान आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं, और नमाज दुआ है और फ़र्ज़ है। हम रोज़ा रखते हैं जी, हज करते हैं, उसके बाद जो है वो उम्रे करते हैं, ज़कात देते हैं, और जिस किस्म की भी इबादत इस दुनिया में होती है वो इंसान करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए की जाती है। तो एक ऐसा मामला, एक ऐसा ज़िक्र जो कि हम करते रहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बढ़ाई के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मैं भी एक ज़िक्र करता हूँ, एक ज़िक्र मैं और मेरे फ़रिश्ते वो ये ज़िक्र करते हैं। तो ए ईमान वालों, तुम भी वो ज़िक्र किया करो। ज़िक्र क्या नाज़रीन, यानी वो ज़िक्र इबादत नहीं है, लेकिन उस ज़िक्र की अहमियत बताने के लिए, उस ज़िक्र की अहमियत जतलाने के लिए, क्योंकि हम सब कुछ अल्लाह से ही मांगते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सब कुछ हम अल्लाह से ही मांगते हैं। दुआ मांगें, रिज़्क़ मांगें, औलाद मांगें, कोई भी चीज़ हम जो मांगते हैं वो अल्लाह ही से मांगते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही हम जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि या अल्लाह ये काम हमारा कर दे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ऊपर एक चीज़, मतलब यह है कि रख ली अपने ऊपर एक चीज़ कि मैं भी ये काम करूं। वो क्या कि एक आयत है कुरान करीम में कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेजते हैं। सलामती देने वाला कौन? सलामती देने वाला तो अल्लाह है, अल्लाह ही से हम सलामती मांगते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कुरान करीम में कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेजते हैं। तो ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेजा करो। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। यानी कि सूरह रहमान में आपने एक आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो हर वक्त मसरूफ़ रहता है अपने काम में। और आप आज भी देख लें कि समुंदर में, फ़िज़ाओं में, हवाओं में हर वक्त नई से नई मखलूक डिस्कवर हो रही है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने भी कह दिया कि हर वक्त सदाएँ आती हैं, दमादम सदाएँ आ रही हैं कौन फ़या कौन की। इसका मतलब है कि नई नई तख्लीक हो रही है। इस तख्लीक के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलामती भेजते हैं
اور سلامتی دینے والے بھی اللہ کی ذات، یعنی اتنی اہمیت۔ خلاص ویسے تو یہاں پر یہ ٹاپک ہی بند ہونا چاہیے کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب یہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد تو اس کی اہمیت اور کیسے بیان کی جائے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں پڑھ رہا ہوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے میں تو وہ کام کر رہا ہوں جو اللہ بھی کر رہا ہے۔ کیا اہمیت ہے، میں تو وہ کام کر رہا ہوں جو اللہ کے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، غور کیجئے، آگے سنیے ناظرین، اس کی اہمیت بہت، اس کی اہمیت بندہ جتنی بھی بیان کرے اتنی ہی کم ہے۔ اور ناظرین، اب وہ کام، وہ ذکر جو اللہ بھی کر رہا ہے اور فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور جب آپ کریں گے تو کیا اس میں قبولیت یا ناقبولیت کا عنصر ہے؟ نہیں، اس میں ناقبول ہونے والا جو ہے کہ کوئی ریجیکٹ ہونے والی کہ یہ دعا آپ کی ریجیکٹ ہوگی، بات ہوتا ہے نا کہ دعائیں منہ پہ مار دی جاتی ہیں، نہیں، یہ ایک ایسا ذکر، ایک ایسی دعا ہے کہ جو 100% قبول، 100%۔ آپ نے درود و سلام پڑھا، قبول، آپ نے درود شریف بھیجا، قبول، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، قبول، آپ نے درود ابراہیمی پڑھا، قبول۔ سبحان اللہ، یعنی 10/10، 100%۔ سبحان اللہ، ایک ایسا ذکر۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ میں جب بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی وظیفہ بتاتا ہوں، کوئی بھی ذکر، کوئی بھی تسبیحات بتاتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ کرنے سے پہلے آپ نے مسٹ 3 دفعہ 11 مرتبہ یا جتنا بھی میں بتاتا ہوں کہ اپنے ذکر سے یا تسبیحات سے یا وظیفے سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھا تو مقبولیت آپ کی شروع ہوگی اس وظیفے کی۔ اندازہ کیجئے کہ میری دعاؤں کی قبولیت کا انحصار بھی درود شریف کے پڑھنے میں ہے۔ جب آپ نے پڑھا 3 بار درود ابراہیمی پڑھا، اس کے بعد آپ نے ذکر کیے، جو بھی آپ نے ذکر کیے، تسبیحات کی، پھر آپ نے تسبیحات کرنے کے بعد پھر درود شریف پڑھا، یہ ایسا ہو گیا کہ جیسے آپ نے کوئی چیز اپنا جو ریکویسٹ تھی اس کو درود شریف میں پیک کر کے اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا، اور درود شریف تو قبول ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ درود شریف کے اندر جو آپ نے تسبیحات کی ہیں، اس کا مطلب ہے وہ بھی قبول ہوئیں۔ اس لیے ناظرین، یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ درود شریف قبولیت کی کنجی ہے۔ یہ جو ہے نا کہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت، اسی لیے ناظرین آپ یہ دیکھیے کہ جیسے میں یہ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں درود شریف پہ ذکر کر رہا ہوں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، درود شریف کا ذکر ہو رہا ہے، ہماری ایک محفل بن گئی ہے۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس محفل میں جو ذکر ہو رہا ہے اس کی قبولیت کا انحصار کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کے ہاں پیش کیا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں بندہ بیٹھ کے درود شریف پہ ذکر کر رہا ہے، اور فلاں جگہ پر فلاں بندے جو ہے وہ یہ ذکر سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا درود شریف بڑھاتے جائیں اتنا ہی آپ کے اپنے جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ فضیلت اور حسنات آپ کی بڑھتی جائیں گی۔ وہ کیسے؟ آپ یہ غور سنیے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں درود پاک خود سنتا ہوں اپنے کانوں سے، جو بھی پڑھتا ہے جمعرات جمعہ کی، اور باقی دنوں میں فار ایگزامپل اگر میں درود شریف پڑھتا ہوں تو باقی دنوں میں فرشتے جو کہ مقرر کیے ہوئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر بیٹھ کے شاہد محمود ولد یہ درود شریف پڑھ رہا ہے جو آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ سند ہوگی، یہ تو سند ہوگی۔ ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا کہ درود شریف پر جب آپ پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری سلامتی کی ضرورت ہے؟ ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ سنیے ذرا غور سے ناظرین۔ قرآن کریم میں جو ہے سورہ نساء کی ایک آیت ہے جس کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اس سے بھی بہتر طریقے سے سلام کرو، یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا
حساب رکھنے والا ہے۔ ناظرین، یہ میں نے آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی اور سلامتی بھیجی آپ نے، یعنی ہم نے جب درود شریف پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دعا دی نا، سلامتی کی اور برکتوں کی ہیں جی، اللہم صلی علی، پھر اللہم بارک علی محمد، یہ دو چیزیں آپ نے کی درود ابراہیمی میں۔ تو آپ کا کیا حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جواب نہیں دیتے؟ آپ سلام کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بہتر الفاظ میں جب ہمیں جواب دے رہے ہیں، یعنی میں نے جب درود شریف پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ جواب دیا، یعنی شاہد تم پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کے بارے میں درود شریف پڑھ یعنی سلامتی بھیج دی اور دعا دی، تو کیا وہ بندہ دوزخ میں جائے گا؟ جس بندے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہوں اور بار بار آپ درود شریف پڑھیں اور بار بار آپ کو جواب مل رہا ہو، تو یہ دیکھیے ناظرین، یہ ہے ساری جو ہے وہ مین اس کی حکمت، کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جو ہے وہ جواب دیتے ہیں، اور ہم پہ جو ہے وہ سلامتی کی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جس بندے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کی دعا کر دیں، اس کا تو بیڑا پار ہو گیا۔ اس لیے آپ جتنا بھی زیادہ درود شریف بھیجتے جائیں اتنا ہی بہتر ہے، اس سے اندازہ لگائیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا کہ جو دوزخ بھی ہے، جہنم بھی ہے، وہاں بھی میں ڈالوں گا، اور 70 ماؤں سے زیادہ بھی محبت کرنے والا ہے۔ تو ایک دفعہ میں سن رہا تھا تو بابا جی عرفان لاکھ صاحب نے بڑی پیاری بات بتائی کہ مائیں بھی بچوں کو کہتی رہتی ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ تو کیا آج تک اس کائنات میں کسی ماں نے اپنے بچے کی ٹانگیں توڑی کہ تم نے پتنگ اڑائی یا تم نے یہ کیا تو میں ٹانگیں توڑ دوں؟ نہیں، وہ ڈرایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے ایک حکمت کے تحت۔ ورنہ اللہ رب العزت کا تعارف اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت کا تعارف رحمان اور رحیم ہے۔ گو کہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ صفاتی ناموں میں جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن مین جو تعارف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں آتا ہے جبار اور کہاں آتا ہے قہار؟ تعارف تو یہ ہے، شروعات تو یہ ہے۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت تو ہر وقت اس جو ہے وہ اس جو ہے تلاش میں ہے، ہم سے امید کیے ہوئے ہیں اللہ رب العزت۔ وہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف لوٹنے کا کام کریں، کچھ ایسا عمل کریں کہ اللہ ہماری بخشش کر دے، جیسا کہ اللہ نے ہمیں درود شریف کا تحفہ دے دیا۔ ورنہ ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں 4 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، جب وہ میری طرف 4 ہاتھ بڑھتا ہے تو میں تیزی سے اس کی طرف بڑھتا جاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ ہمیں جہنم میں بھیجے، اس لیے درود شریف کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ یہ ہمارے لیے بخشش کا باعث بن جائے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، ورنہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا ہے کہ تم پہاڑ جتنے بھی گناہ کر کے آ جاؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس لیے ناظرین، آپ کچھ ایسی صفات ہیں اللہ رب العزت کی، وہ اپنا لیجئے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نام عبداللہ اور حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ۔ عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ، آمنہ امن دینے والے۔ اب جب دو یہ خصوصیات کسی بندے میں آ جائیں، وہ اللہ کا بندہ بھی بن جائے، اللہ کی بندگی بھی کرے پورے طریقے سے، اور تمام مخلوق کو امن دینے والا بھی بن جائے، نرمی سے بات کرے، شائستگی سے بات کرے، اور کسی کو بھی کوئی دکھ نہ پہنچائے، کسی کو اذیت نہ پہنچائے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ جیسے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ملے، ہو سکتا ہے آپ کی بھی زیارت ہو جائے۔ یہ سمجھ لیجئے، تو یہ کوڈ ہے، یہ ایک پاسورڈ ہے۔ یہ 2 خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔
اس کوڈ پہ عمل کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے آپ کو زیارت ہوتی ہے یا نہیں، انشاءاللہ ہوگی۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔